बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 28 फरवरी आज दिन है हफ्ते का, और बहुत ही अहम मामला जो ईरान पर अमेरिका इसराइल का हमला, जंग अमेरिकी सदर ने कंफर्म कर दी कि ईरान में हमने ऑपरेशन शुरू किया। इसराइल के वज़ीर दिफा ने भी ऐलान किया कि हम ईरान के हमले का इंतज़ार नहीं करेंगे, हम खुद हमला करेंगे। और ये मामला असल में इसलिए कि ईरान मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे जिस तरह पहले हुए, फिल फोर हमला करना पड़ा। इसके अब क्या नताइज निकलेंगे इसराइल के लिए, ईरान के लिए, अमेरिका के लिए, इस खित्ते के लिए? पाकिस्तान अफगानिस्तान का मामला भी इस वक्त शदीद तरीन ख़तरनाक सूरत हाल पर है। और कहा जाए अगर रज़िया जो है, कंपनी रज़िया गुंडों में फंसी हो तो गलत नहीं है। खान के साथ भी मामलात किस लेवल पर जा रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ज़रिए जो पैगामात भेज रही है। और तहरीक इंसाफ की जो ईद के बाद जो सबसे बड़ा मामला अल्टीमेटम, कंटेनर्स की तैयारी मुकम्मल, फाइनल कॉल के अलावा अब कोई ऑप्शन इमरान खान की रिहाई का ये इसके अलावा नहीं रहा मुलाकातों का, क्योंकि अब हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग में जर्नलों को खुली छुट्टी, पाकिस्तान की हमायत है, बडग्राम एयर बेस और ये डॉलरी जाल क्या है पूरा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की भी इसहाक डार से, अफगान वज़ीर ख़ारजा से बड़ी अहम गुफ्तगू हुई। चीन की भी अभी एंट्री हुई है और सराजुद्दीन हक्कानी भी मैदान में है। लेकिन ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलात, और फिर इसमें अभी जो ट्विस्ट जेफरी एप्स्टीन की ईमेल्स का है वो भी आपको बताना है। और मुराद सईद ने पाक अफगान मामलात की असल हकीकत भी बताई। और इसके साथ साथ क्या नए इलेक्शन की तैयारियों का मामला भी होगा। 2024 का इलेक्शन आलमी दुनिया ने इसे जाली करार दे दिया। कंपनी की नंगी धांधी सामने आई है। और IMF के वफ्द की आज मुलाकातें भी हैं। टैक्स इकट्ठा करने में हुकूमत नाकाम है। लेकिन तफसील से अगर बात करूँ तो सबसे पहले ईरान, तारीख का सबसे बड़ा हमला शुरू हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने 8 मिनट की तकरीर में ईरान को मुकम्मल तबाह बर्बाद करने का ऐलान किया। उसने कहा ईरान चूंकि हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहा था, कभी हमारी बात मानते थे, कभी नहीं मानते थे, अब हमने फैसला कर लिए, हम सब्र नहीं कर सकते। और ज़ाहिर है इसराइल का सबसे बड़ा दबाव था। वहाँ नेतन्याहू के भी इलेक्शन है, ट्रंप की अपनी हुकूमत भी खतरे में है, एप्स्टीन की फाइल्स भी मैदान में आ चुकी हैं। ट्रंप पर सुप्रीम कोर्ट ने तारीख का सबसे बड़ा केस टैरिफ का, जिसमें $200 अरब वापस भी करने, मिड टर्म इलेक्शन, ट्रंप की मकबूलियत। ज़ाहिर है इंतज़ार नहीं कर सकते थे, अब इनके लिए हमला ईरान पे करना लाजमी था। वहाँ सब कुछ तबाह करना इनकी कोशिश है। इसराइल के वज़ीर दिफा ने जो बात की कि हमें ख़तरा है कि ईरान हम पर हमला करेगा, हालांकि ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं कि ईरान के पास एटमी हथियार भी मौजूद है या नहीं, या कोई इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई, या ईरान ने उनके ऊपर हमला हो। ये सिर्फ वो कह रहे हैं हम इतलात की बुनियाद पर ईरान पर हमला करेंगे। तेहरान में फिर उन्होंने इस वीडियो के जवाब में लिखा कि हम अली के मानने वाले हमला नहीं करते, दिफा करते हैं, और दिफा की मुकम्मल तैयारी है। अब इसमें मैं अब कोशिश करूंगा वीलॉग्स में अब आपको ये अपडेट्स दूं, क्योंकि ये मामला मुझे लंबा नज़र आ रहा है, बहुत बड़ा। ये खेल तो वही ग्रेटर इसराइल का है। जिस तरह अफगानिस्तान में देखें जंग शुरू हुई पाकिस्तान की, जिसकी डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ की, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की। वो 8 जंगें रुकवाने के दावा करने वाला ईरान और अफगानिस्तान में जंग की मुकम्मल खुलकर हमायत कर रहा है। एक तरफ इसराइल के शहरी जो है वो बंकर्स के नीचे हैं, अस्पतालों में इमरजेंसियां हैं, वहाँ उन्हें छुपाया जा रहा है ताकि ईरानी मिसाइलों से बच सकें। दूसरी तरफ अरब ममालिक इस वक्त सब के सब खौफनाक ख़तरनाक सूरत हाल में अपनी सिक्योरिटी भी परेशान है कि ईरानी मिसाइल अब इस तरफ का रुख करेंगे या किस तरफ जाएंगे। एक तरफ अकेला ईरान पूरी दुनिया के सामने खड़ा है, क्योंकि अब फ्रांस के राफेल जहाज़ भी अमेरिका के साथ नज़र आ रहे हैं, यूरोपीय ममालिक के कुछ जहाज़ भी नज़र आ रहे हैं, वो नेटो वाली बमबारी वाला मामला नज़र आ रहा है। तो बिलाशुबा बड़ा सख्त वक्त मुसलमानों पे, बड़ा ही सख्त वक्त दोनों, पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान पे। और ईरान की जंग देखें, नरेंद्र मोदी के दौरे के ख़त्म होने के दिन शुरू हुई इसराइल में। अब इसका दौरा था इसराइल की तरफ से। और मुनाफकत का आला मेयार देखें कि ट्रंप इस हमले की तारीख क्या बता रहा है कि जी ईरान ने 1979 में हमारे सफारतखाने पे हमला किया। मतलब 47 साल पहले सफारतखाने का हमला करते करते आज तक वो ईरान पे उतार है। तो 1953 में तो मुसद्दक मलिक की हुकूमत से ये कराई थी। लेकिन बोर्ड ऑफ पीस के 2 अरकान हैं, अमेरिका और इसराइल। बोर्ड ऑफ पीस, अमन के नाम पर, जरा अंदाजा करें, जिसमें पाकिस्तान भी इनके साथ है। ये इन दुनिया पे हमला कर रहे हैं आपके सामने। ट्रंप ने जो बात की ना पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामले में, वो कहता है मुझे जंग में कूदने की जरूरत नहीं है कि वहां के जनरल और वज़ीर आज़म बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आप ये इस बात से अंदाजा कर लें, अफगानिस्तान अमेरिका के लिए एक वियतनाम जैसा मैदान है, जहां इनके अपने फौजियों की जानें भी गंवाई, $1 खरब भी लगा, आखिर में 20 साल बाद मिला कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हासिल हुआ वहाँ से। आज भी अफगानिस्तान के मतलब अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल पूछे, $7 अरब का असला वहाँ छोड़कर भागे क्यों? आज भी डोनाल्ड ट्रंप से बार बार पूछा था, बगराम एयर बेस में इतना अमेरिकी पैसा लगाने के बाद आप कैसे खाली छोड़ आए? आज देखें ये कि फील्ड मार्शल की और शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस से खुश नजर आ रहे थे। वजह यह है
کہ یہ امریکہ کا واحد صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ جس کی اسرائیل سے اتنی قریبی دوستی اور حمایت ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ اسرائیل کے حملے کے ساتھ ہی اس نے ایران پہ حملہ کر دیا. اور پاکستان کے تمام صحافیوں سے، تمام سیاستدانوں سے پوچھ لیں، یہ ایمان کی حد تک یقین کرتے ہیں کہ افغانستان کو سپورٹ کرنے والا اس وقت ہندوستان اور اسرائیل ہے، اور ان کی نظر پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیاروں پہ ہے. اور یہ دیکھ لیں ایران کے حملے کے بعد اب کیا ہوگا. بورڈ آف پیس میں بھی اسرائیل کے ساتھ پاکستان ہندوستان وہاں شرکت نہیں کرتا، پاکستان نے شرکت کی ہے، یاد رکھیں. مغرب کا کوئی بڑا ملک نہیں تھا کیونکہ وہاں غزہ میں فوج بھیجنی تھی، اور افغانستان کے معاملے پر انہیں اسی لیے سب سے پہلے ہندوستان کو فرنٹ پر رکھ کے پاکستان کی خیبر پختونخوا، فاٹا، ان تمام علاقوں پہ دراندازی کروا کے کے پی کو الگ کرنا تھا. یہ 1971 والا معاملہ ہے مشرقی پاکستان. اور اب تو ایران کی جنگ کے بعد آپ دیکھیے گا کیا کیا حالات ہوتے ہیں. افغانستان کے پیچھے ہندوستان، بالکل ہندوستان کے پیچھے اسرائیل، اور اسرائیل کے پیچھے ڈونلڈ ٹرمپ. ہدف پاکستان کی نیوکلیئر ہتھیار. بڑا سادہ سا معاملہ. اس کے بعد ترکی ہے. اب ہندوستان کی جب مشرقی بارڈر پہ فوج لگے گی، اب پاکستان کی ساری توجہ وہاں جانی ہے. افغانستان کو یہاں سے ظاہر ہے موقع بھی ملے گا، کھل کے حملے ہوں گے. پاکستان کے اندر دہشت گردی کی ایک نئی لہر بھی دوڑے گی. پاکستان کی سرحدوں پر مڈل ایسٹ کے ممالک، دیکھیں مڈل ایسٹ کے ممالک کا اب ایک تو ان کی ایران کے معاملے سے اپنی اس وقت مشکل ہوگی. وہاں قطر ایک واحد ملک تھا جو دوحہ میں افغان طالبان کے لیے بھی دفتر کھول رہا تھا، ایران کے معاملات بھی حل کروا رہا تھا. اب ان کی اپنی اس وقت مشکل میں پھنس گئی. پاکستان کے ساتھ الجزیرہ کے بند کرنے کے بعد تعلقات خراب ہوئے کہ جی یہ کالعدم تنظیموں کی حمایت کرتے ہیں. اب قطر اس دفعہ پاکستان کی افغانستان کے معاملے میں نہیں آ رہا، وہ حمایت نہیں کر رہے. چین نظر آ رہا ہے، سعودی عرب نظر آئے کسی حد تک، لیکن قطر پیچھے ہٹ گیا. اب یہاں عرب امارات بڑی ہمیشہ کی پرسرار گیم، جس طرح وہ ایران کے خلاف عرب امارات گیم کر رہا ہے، اسرائیل کی وہ پراکسی ہیں جس طرح انہوں نے سوڈان میں، صومالیہ میں، لیبیا میں، یمن میں کی، سعودی عرب کے ساتھ سومالی لینڈ بنایا. اب وہ یہاں بھی ایک آزاد بلوچستان بنانے کے لیے، جس میں انہیں چاہیے گوادر پورٹ، ظاہر چین کے قبضے سے نکالنی ہے، پانیوں پر، بندرگاہوں پر، ایئرپورٹس پر، اسٹریٹجیکل تجارتی راستوں پر قبضہ اسرائیل کا، جیسے ایران کی چابہا پورٹ ہو، پاکستان کی گوادر، یہ دونوں ہیں. تو جنگی ماہرین کا کہنا ہے یہ سارا معاملہ ان کے کنٹرول میں چلا جائے گا. افغانستان پہ جو حملہ ہے اسی لیے عرب امارات کی مدد کا کہا جا رہا ہے، اور یہاں انہیں افغانستان کو کہا جا رہا ہے کوئی سیز فائر نہ کریں، ہم گارنٹر کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو سوائے چین کے وہاں افغانستان پاکستان میں تو کسی کا وہ انٹرسٹ نہیں ہے. اب ایران کے معاملے میں بھی یہی ہے، وہاں چین اور روس سب سے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد ایران کے بعد ترکی کی باری ہے. یہ یاد رکھیں، اسرائیل کے نشانے پہ یہ ہیں. اور اس کے بعد بے شک پاکستان کو آج مغربی ممالک کی حمایت نظر آ رہی ہے، کوئی ٹرمپ ان کے ساتھ کھڑا ہے، ٹرمپ ان کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن یہ پتھر پہ لکیر کی طرح یاد رکھیں کہ فیلڈ مارشل کی وجہ سے، ٹرمپ کے تعلقات کی وجہ سے مغربی ممالک خاموش ہیں، ورنہ اسرائیل، مغربی ممالک پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑا خطرہ ہے. ہندوستان کے پاس بھی نیوکلیئر تھا لیکن وہ خطرہ نہیں ہے، یہ پاکستان خطرہ تھا. اگر ایران کے پاس شک کی بنیاد پہ یہ کچھ ہو رہا ہے تو پاکستان کو چھوڑیں گے؟ آپ ذرا خود سوچیں، عقل سے سوچیں. آج فیلڈ مارشل موجود ہے، کل تو نہیں ہوں گے. یہاں تو خدا نخواستہ سول وار والا ایک معاملہ انہیں خطرہ ہوتا ہے، غلط ہاتھوں میں ہتھیار چلے جائیں گے. یہ IMF سے بچانے کی، دیوالیہ نہ ہونے کی صرف یہی وجہ ہے. اگر یہ ایران کو نہیں چھوڑ رہے صرف شک ہونے پہ کہ یہ اسرائیل پہ خطرہ کریں گے، تو یا تو پاکستان کو اسرائیل کے سامنے بالکل نیچے لٹا دیں گے، بالکل الٹے منہ جو نظر آ رہا ہے، تو یا پھر یہ پاکستان سے ایران والا معاملہ ضرور کریں گے. یہ جو آپریشن رد الضیاء الحق ہے، مطلب پتہ نہیں نام اس کے ذہن سے، غضب الحق، یہ افغانستان پر حملے، افغانستان کے ساتھ ایران پر حملے، یہ سارا معاملہ جو ہے، دیکھیں جو لوگ چینل سے جڑے ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ میں آپ کو یہ بتاتا رہا کہ یہ ایران پہ حملہ کریں گے اور یہاں سے افغانستان پر، پاکستان سے حملہ کروائیں گے. اور آپ کے سامنے یہ ہوا ہے، سرحدوں پر اسی طرح سرجنسی بڑھے گی، اور پھر وہی گریٹر اسرائیل کا راستہ بنائے گا جو گوادر پورٹ سے ایران سے ہوتا ہوا صومالی لینڈ، اس پوری سٹوری جو میں نے بھی آپ کو بتائی ہے. اس وقت اسرائیل کے سامنے صرف ایک ہی ملک کھڑا ہے، وہ ہے ایران، اور کوئی دنیا میں ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکا. اور میں نے بھی دیکھا ٹویٹر پہ سروے ایک چھوٹا سا کروایا، ٹیگ والا، کہ لوگوں کو، پاکستان کی عوام کو کیا دیکھنا سننا ہے. 95% لوگ خان کی رہائی صحت پر، افغانستان سے معاملے سے بھی زیادہ فکر مند ہے، خان کی سلامتی پہ. اور یہ بات پتھر پہ لکیر ہے کہ پاکستان کے ان معاملات کو عمران خان ہی حل کر سکتا ہے اور کوئی نہیں. عمران خان کو ہٹانے میں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں، یہ اسرائیل، امریکہ، عرب ریاستیں سب شامل تھے. اب تو سب آپ کے سامنے آ گیا، کیونکہ 3-4 پالیسیاں تھیں جو عمران خان نہیں ہونے دے رہے تھے. ایک یہ افغانستان کسی صورت میں جنگ نہیں ہونے دے رہا تھا جو آپ کے سامنے شروع ہو گئی ہے. خیبر پختونخوا کے اندر آپریشن عمران خان تیار نہیں تھا، وہ بھی دیکھ لیں انہوں نے کر لیا. تیسرا اسرائیل کے ساتھ یہ معاملات، عمران خان کا 2 ٹوک موقف تھا فلسطین اور اسرائیل پہ، وہ دیکھ لیں آج آپ کے سامنے. جیفری ایپسٹین کی فائلوں میں
بلکہ اس میں تو ابھی جو نیا معاملہ بل گیٹس کے ذریعے پولیو کے قطرے پلانے کے بہانے پر وہ ڈراپ سائٹ کی پوری سٹوری ہے کہ وزیرستان کے اندر کس طرح وہ کیا کیا کھیل کھیلتے رہے کہ افغان حکومت طالبان کے جو زیر اثر علاقے ہیں وہاں این جی اوز کے ذریعے گھستے رہے، معلومات لیتے رہے، بالکل جس طرح امریکہ میں لیتے رہے، اور وہ ای میلز، وہ نصر حسن دہشت گردی کی امور ماہر اقوام متحدہ کی اس کی ای میلز جو انہوں نے پکڑی کہ پشاور کو دنیا کا جہاد کیپٹل وہ کہہ رہی تھی. تو یہ پاکستان کے اندر قبائلی علاقوں میں افغانستان میں پورا ایک نیکسس بنا کے چل رہے تھے. اسی لیے جنگ کی ابھی جو تازہ ترین صورتحال افغانستان پاکستان کی شدت آئی ہوئی ہے، دونوں ممالک کی سفارتکاری ختم ہو چکی ہے. توپ خانہ، فضائی حملے، گولہ باری، پاکستان کا ہدف کابل ہے، پکتیکا ہے، قندھار ہے، جہاں افغان سپریم لیڈر وہ ہیبت اللہ اخوندزادہ ہے، جس طرح اسرائیل کا وہاں سپریم لیڈر ایران کے پیچھے وہاں پوری کوشش ہے کہ کس طرح سپریم لیڈر ایران کے انہیں راستے سے ہٹا دی. یہ دو سپریم لیڈر ایران کے اور افغانستان کے بہت بڑی ٹارگٹ ہے اس وقت، بہت بڑا ٹارگٹ. اور ابھی تک دیکھیں مراد سعید نے جو کچھ باتیں افغانستان کے حوالے سے کھول کے بتائی کہ انخلا کے وقت یہ پورا منصوبہ بنا تھا. جب امریکہ نے افغانستان چھوڑا تو اس وقت جنرل باجوہ اور اس کی کابینہ نے آ کے عمران خان سے کابینہ کو بتایا کہ ہم دہشت گردوں کو یہاں آبادکار لانا چاہتے ہیں، جس کی تمام کابینہ نے مخالفت کی. عمران خان نے صاف انکار کر دیا کہ اس طرح نہیں لا سکتے. مراد سعید چونکہ اس پورے مرحلے میں حصہ تھا، اس لیے اس کی یہ بات سب سے اہم سمجھنے والی ہے. اوائسی میں اسلامی ممالک کو عمران خان نے بلا کے کہا کہ یہ قحط پڑ رہا ہے افغانستان میں، یہاں کی صورتحال خراب ہے، اسلامی ملک مدد کریں. جب عمران خان کی حکومت گرائی گئی تو شہباز شریف اور پی ڈی ایم کی حکومت سے کٹ پتلی سے جنرل باجوہ نے وہی پلان منظور کروا یعنی وہی فتنہ الخوارج ہندوستان آباد کروائے. انہوں نے مراد سعید نے اس منصوبے کے بارے میں اس لیے بتایا کہ وہ اس میں بیٹھا ہوا تھا، اور پھر مراد سعید پہ غداری کے مقدمات انہوں نے ڈال دی، دھمکیاں دیں، اور اس کے بعد اس کی منت ترلا کی گارنٹیاں دیں کہ ہم ان لوگوں کو واپس بھیج دیں گے، آپ صرف یہاں ابھی تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جائیں. لیکن اس کے بعد جنوبی اضلاع میں سب ان کی سیٹلمنٹ کروائی گئی، اور یہ اس لیے کروائی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جب حکومت آئے $7 ارب کا اسلحے کا وہ معاملہ اٹھے گا بگرام ایئر بیس کا، تو جرنیلوں کی لاٹری نکل آئی، اور وہی ہوا. یہ ساری گیم اسی لیے کھیلی گئی. افغان شہریوں کو پاکستان سے نکالنا شروع کیا، تجارت بند کی، افغانستان کو پاکستان کا دشمن نمبر 1 قرار دے کے آج اوپن جنگ، فضائی حملے، اور پھر وہی کھیل جو جنرل ضیاء الحق، مشرف اور اب فیلڈ مارشل کھیل رہے ہیں. جو پاکستان کی کبھی جنگ تھی ہی نہیں، وہ پاکستان کی جنگ بنا دی، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے غزہ ہو، اور اب ایران ہو. یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کیا کریں گے، یا اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا اس میں. اسی لیے دیکھیں خیبر پختونخوا میں سہیل آفریدی عمران خان کی پالیسیاں لانے کی بات کر رہے ہیں. افغانستان کا معاملہ تو دیکھیں بیٹھ کے قبائلی عوام، افغان حکومت اور افغانستان کی حکومت، یہ تینوں مل کر قیام عمل کا حل نکال سکتے ہیں. نیشنل جرگہ بلا کے، جس کا سہیل آفریدی نے کہا ہے صوبائی وفاقی حکومت کے نمائندوں کو، قبائلی مشران کو، تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر کے اس مسئلے کا حل نکالیں گے، جنگ روک کے. لیکن جنگ روکنے دیں گے وہ آپ کو؟ میرا نہیں خیال کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ جنگ انہیں روکنے دے گا. گراؤنڈ ایسے بنائے گئے، آپ ٹرمپ کی تقاریر سنیں پھر ان کی سنیں. عطا تارڑ دیکھیں وہی باتیں کر رہا ہے جو ٹرمپ کر رہا ہے، ڈی جے ایس پی آر کی باتیں سنیں وہی ہیں. یہ افغانستان پر صرف دہشت گردی کے الزام نہیں لگاتے، ویسے تو دونوں ممالک الزام لگاتے ہیں، لیکن انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ افغانستان کے اندر انسانی حقوق موجود نہیں ہیں، جو بات ٹرمپ کرتا ہے. خواتین کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے، جو بات ٹرمپ کہہ رہا ہے ایران کے بارے میں. افغانستان میں آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ کیا کوئی ایسا مقبول رہنما ہے جسے عوام نے منتخب کیا ہو اور وہ جیل میں ہو، اس کی بیوی جیل میں، اس کا بھانجا جیل میں، اس کا خاندان جیل میں ہو. یا افغانستان کی جیلوں میں کوئی سیاسی خاتون، ڈاکٹر یاسمین راشد، ڈاکٹر محرم بلوچ، ایمان مزاری، فلک جاوید، صنم جاوید، کوئی ایک بھی موجود ہوگی؟ یا انصاف کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے جو عدالتی نظام ہے افغانستان کا وہ آئیڈیل نہیں ہے، بالکل آئیڈیل نہیں ہے. اٹارنی جنرل کا دفتر نہیں ہے، سرکاری وکیل نہیں ہے. لیکن 2021 سے اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے ہزاروں قیدی چھوڑے. اب اس میں بلا شبہ گناہگار لوگ بھی چھوڑے ہوں گے، لیکن 2 لاکھ کیسز 2 سالوں میں نپٹائے گئے. افغانستان میں انصاف کی لوگ اس لحاظ سے تعریف کر رہے ہیں. امریکی ولیم اینڈ میری لا اسکول کا پروفیسر کہہ رہا ہے کہ انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار کے مترادف. وہ آپ کو پتہ ہے، جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائڈ. اب یہ غلط سسٹم ہے، صحیح سسٹم ہے، لیکن پاکستان سے بہت بہتر سسٹم، بہت ہی بہتر. کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے یہاں ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر پاکستان کا سب سے طاقتور مقبول ترین رہنما عمران خان، اگر اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے نیچے والوں کی تو بات ہی نہ کریں، آپ تو بھیڑ بکریاں کیڑے مکوڑے ہیں. عمران خان کے ٹیسٹ کیس میں دیکھیں نا 300 ساڑھے 300 کیسز بنے، وکالت نامے پہ دستخط نہیں ہو سکتے. جو عمران خان کے کیسز عدالتوں میں بالکل لگانے والا معاملہ ہی ختم ہو گئے. 13 مہینے 15 مہینے کے بعد کاما، نقطہ، فل سٹاپ، یہ نہیں ہے وہ نہیں، وہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو نہیں پتا.
یہ دنیا کے کسی بھی رہنما کے ساتھ کسی بھی جیل میں ایسا نہیں جو خان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے۔ ابھی برطانیہ کے ہوم آفس نے پاکستان کے الیکشن پہ پوری 2024 کی رپورٹ میں، جو برطانیہ میں سیاسی پناہ کے لیے لوگ جاتے ہیں نا اسائلم کے، ان کیسز میں ایک رپورٹ بنتی ہے، گورنمنٹ کی رپورٹ، آفیشیل رپورٹ۔ اس آفیشیل رپورٹ میں واضح طور پر 2024 کی پوری تحقیقات میں کیا ہے کہ پی ٹی آئی سے پارٹی کا نشان بھی چھینا گیا، امیدوار بھی اغوا کروائے گئے، آزادی حیثیت سے ان کے انتخابات روکنے کی کوشش بھی کی گئی، اور اس کی آزادی اظہار رائے بھی پابند، میڈیا بھی پابند، سیاسی کارکن بھی گرفتار، نہ کوئی ریلی، نہ جلسہ، نہ جلوس، بلے کا نشان تک چھینا گیا۔ مطلب تمام سیاسی تشدد ہوتا رہا ان کے اوپر، اور اس میں تمام نیشنل انٹرنیشنل کریڈیبل سورسز سے یہ رپورٹ بنی۔ مطلب جس طرح امریکہ میں 368 اراکین نے اس کی الیکشن کا لدم کیا، برطانیہ نے بھی کر دیا، لیکن دیکھ لیں فارم 47 کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں کہ نہیں، کیونکہ چاہیے تھا ایران اور افغانستان۔ یہ بات یاد رکھیں۔ ابھی تحریک انصاف کو الیکشن کے ایک معاملے میں کامیابی ہوئی ہے، وہ جو ان کا قلعہ سیف اللہ سے الیکشن جیتے، اس میں سلمان قماجہ بڑے خوش تھے، اچھی بات ہے، پہلی سیٹ ان کو ملی ہے واپس۔ یہ ہو سکتا ہے پہلے ہی بارش کا خطرہ، اس کے بعد معاملات ٹھیک ہونا شروع ہوں، لیکن اصل گیم جو اس وقت انٹرنیشنل ہے، سارے معاملات وہاں سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس میں جو تبدیلیاں ہوتی رہیں گی وہ انشاءاللہ میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ ابھی چونکہ رمضان کا مہینہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تمام مسلمانوں کو، غیر مسلمانوں کو بھی جو بے گناہ لوگ ہیں پوری دنیا میں، آپ ہر قسم کے مذہب کو، اور یہ افراتفری، یہ مارا ماری بند ہو۔ اور ابھی اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں ایسی آ رہی ہیں جو ایران کے معاملات سے پاکستان کے لیے کتنی خطرناک ہیں، ان پہ بھی انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اب دیکھیں ایران کا جو جوابی حملہ ہوگا اس پہ کیا ہوگا۔ اب اگلے میرے خیال میں جو ویلاگز ہوں گے اب سارے وہ زیادہ تر اس جنگ سے ریلیٹڈ ہوں گے، پاکستان، افغانستان اور ایران کا جو معاملہ ہے، اور اس میں ساتھ ظاہر ہے خان کے بغیر تو یہ ساری چیزیں ادھوری ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی صحت دے۔ اگر عمران خان اس وقت یقین کرنے باہر ہوتے ہیں، ان معاملات میں بڑی حد تک بہتری ہوتی ہے، خاص طور پر پاکستان افغانستان کے۔ بہرحال اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔